अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इलेक्शन कमीशन ने आज एक एलामिया जारी किया है और इस एलामिया में बताया गया है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद ये भी बताया है कि जो हल्का बंदियाँ हैं उनकी इब्तदाई फ़हरिस्त 27 सितंबर तक तैयार कर ली जाएगी, जबकि हतमी फ़हरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान में जो एक अभाम था और मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो मुतालबा कर रही थीं इलेक्शन का, यकीनी तौर पर यह अभाम अब ख़त्म होता दिखाई देता है। साथ ही साथ बहुत से जो हल्के थे वो इस हवाले से कन्फ्यूजन का भी शिकार थे कि आया अब जो इंतखाबी मुहिम है उसका आगाज़ किया जाए या ना किया जाए। तो अब इस ऐलान के बाद यकीनी तौर पर ये सारी बेयकीनी ख़त्म हो जानी चाहिए। और इसके बाद जो सियासी जमातें हैं, सवाल ये भी है कि अब हम जो रिवायती दंगल है, जो पिंडाल सजते हैं इलेक्शन से पहले इंतखाबी मुहिम के दौरान, अब क्या अगले 10-12 दिन में वो भी हम सजते देखेंगे या नहीं, या फिर मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी का ऐलान हुआ है 21 अक्टूबर का, उस वक्त तक ऐलान करेगी और बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम तब शुरू होगी। बहुत से सवालात हैं। मुस्लिम लीग नून में चल क्या रहा है। शहबाज शरीफ साहब जो 1 महीना लंदन में क़याम के बाद पाकिस्तान वापस आए थे, पाकिस्तान में उन्होंने 48 घंटे भी क़याम नहीं किया और वो अचानक वापस लंदन चल दिए। ऐसा कोई पैगाम है या कोई मामला है जो शहबाज शरीफ साहब का वहाँ जाना नागुज़ीर था। साथ ही साथ मरीम नवाज़ साहिबा भी लंदन चली गई हैं। मुस्लिम लीग नून क्या आइंदा इंतखाबात में जो उनका बयानिया होगा उसको लेकर हतमी शक्ल दे रही है, या फिर ये जो मुलाकातें हो रही हैं और शहबाज शरीफ साहब का यूँ जाना ये किस बात का पेशखामा है। आज के प्रोग्राम में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर में एक मामला और जिसकी गूंज है, जो हरदीप सिंह कैनेडियन शहरी थे, उनके कत्ल का मामला जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से उठाया गया और उसके बाद जो इंडिया मुखालिफ और कनाडा की हिमायत में आवाज़ें आईं, उसमें अमेरिका भी शामिल था, ऑस्ट्रेलिया भी, बरतानिया भी, यूरोप के कुछ और ममालिक भी। और ऐसे में एक और ख़बर आती है कि एक और जो खालिस्तान रहनुमा थे सुखदोल सिंह, उन्हें भी कत्ल कर दिया जाता है। ये मामला क्या है? ये जो सीरीज़ चल रही है जो खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता सिख रहनुमा हैं उनके कत्ल की, क्या वाक़तन मोदी के लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा है या मोदी सरकार का यही तरीक़ा कार उन्हें पे बैक करेगा? और अब ये मूवमेंट जो इंडिजनस मूवमेंट पहले भी थी लेकिन इसका जो मोमेंटम है इसके तोड़ के लिए मोदी सरकार क्या करेगी? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब अमेरिका में हैं, बड़ी मसरूफियात हैं उनकी। उन्होंने आज बिल गेट्स से भी मुलाकात की है, IMF के MD से भी मुलाकात की है, उज़्बेक सदर से भी मुलाकात की है, दीगर रहनुमाओं से भी उनकी मुलाकातें जारी हैं। ऐसे में वेस्ट जब पहली मरतबा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है तो पाकिस्तान के अवाम की और दुनिया भर के अवाम की और बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के अवाम की नज़रें अनवारुल हक काकड़ साहब पर भी हैं कि वो अपने खिताब में क्या बात करेंगे। उज़्मा बुखारी साहिबा मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उज़्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, पहला सवाल ये है, एक तो ऐलान हो गया जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे, आप समझते हैं कि ये जो अभाम था वो दूर हो गया और अब जो कलीदी मुतालबा था सियासी जमातों का वो पूरा हो चुका है, या इसके बाद भी कुछ मुतालबात सामने आएंगे? पहली बात तो ये है कि इबहाम तो उस वक्त तक रहेगा जब तक डेट का ऐलान नहीं होता, तारीख़ का ऐलान नहीं होता। और लेकिन इसके बावजूद वो जो एक इज़्तिराब था, हिजान था, बेयकीनी थी, अदम इस्तेकाम था, उसके रास्ते में एक रुकावट खड़ी हो गई है। अब लोगों को ये यकीन आ जाना चाहिए कि इलेक्शन तो होंगे। जो बाज़ हल्के ये अफवाहें या क्या साराइयाँ फैला रहे थे कि जी पता नहीं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, 24 में होंगे, 25 में, क्योंकि 23 में नहीं हुए, आइन की दी हुई मुद्दत में नहीं हुए, तो इसलिए अफवाह साज़ों को अफवाहें फैलाने का मौका मिला कि ये 24 में भी नहीं होंगे, ये शायद 25 तक चले जाएंगे। लेकिन अब कम से कम इलेक्शन कमीशन अपनी दी हुई इस जो शेड्यूल समझ लीजिए या इसको समझ लीजिए कि एक मुतवक्के हफ्ता जो है मुद्दत है उसमें कराएगा, लाजमन कराना पड़ेगा। आइन से तो अगरचे इन्हिराफ हो चुका है। कल जब हमने डिस्कस किया था ADB की रिपोर्ट को, UNDP की रिपोर्ट को, और भी जो इंटरनेशनल इदारे हमारी मईशत के हवाले से जो कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं,
اس میں یہ کلیئر آ رہا ہے کہ جی الیکشن کا اعلان اور الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ بے یقینی کا خاتمہ کرے گا، اور بے یقینی سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ کرے گی، اور سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے ساتھ ہی معاشی استحکام کی منزل کی طرف ہم گامزن ہوں گے، معاشی استحکام کا راستہ کھلے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ مناسب ہے، مختلف سیاسی جماعتیں بھی یہی مطالبہ کر رہی تھی، اگرچہ مطالبہ تو پیپلز پارٹی کا اور باقی جماعتوں کو 90 دن میں تھا، لیکن چلو 90 دن نہ صحیح، جب بھی ہوں جنوری میں اگر ہو جائیں تو وہ بھی جہاں اتنا دیر تاخیر ہو گئی ہے مہینہ 2 مہینے اور بھی برداشت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کی منزل حاصل کرنی ہے تو ہمیں عوام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، عوام کے مینڈیٹ سے ایک ایسی منتخب حکومت لانی پڑے گی جو موجودہ مسائل کی دلدل سے پاکستان کو، پاکستانی قوم کو، پاکستانی معاشرے کو نکال سکے۔ تو نواز شریف صاحب کی آمد کی جو خبریں گرم ہیں وہ بھی اسی تناظر میں ہیں کہ ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں تو مسلم لیگ کو لیڈ کرنے، مسلم لیگ کی انتخابی مہم کو لیڈ کرنے میاں صاحب آ رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال ہے عظمی بخاری صاحبہ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک تو میاں نواز شریف صاحب کی جب آمد ہے، یہاں آپ کے اجلاس ہو رہے ہیں، آپ کی میٹنگز ہو رہی ہیں، آپ کے شیڈول بن رہے ہیں میاں صاحب کے استقبال کے، میاں صاحب کے جلسے کے، تو اچانک شہباز شریف صاحب کو جو ایک دن پہلے ہی واپس آئے تھے، کیوں واپس جانا پڑا؟ کیا ایمرجنسی تھی؟ کیا کوئی نئی صورتحال پاکستان میں پیدا ہوئی؟ کوئی نئے اندیشوں اور خدشات نے جنم لیا؟ کیا وجہ ہوئی کہ میاں صاحب کو جانا پڑا؟ بات جو ہے وہ فون پر بھی ہو سکتی تھی، زوم پر بھی ہو سکتی تھی، کوئی اور طریقے بھی تھے، لیکن میاں صاحب کو کیوں واپس جانا پڑا؟ جی بہت شکریہ ارشاد صاحب۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ صدر جماعت بھی ہیں، اور قائد جو ہیں وہ کارکن کو جب بھی جہاں بھی جو ہے وہ کال کریں اس کو جانا پڑتا ہے، اور قائد نے بلایا وہ چلے گئے۔ اس کی ڈیٹیلز مزید کیا ہے وہ میرے تک جو ہے وہ نہیں پہنچی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی مزید ڈیٹیلز کیا ہے، لیکن ایک جمعے کو غالباً ایک میٹنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے ایک میٹنگ ہے جس میں مریم نواز شریف صاحبہ بھی جو ہے وہ شرکت کریں گی، اور یہ چند روز کے لیے جو ہے یہ دونوں صاحبان تشریف لے کے گئے ہیں، اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے جیسے شہباز صاحب نے پہلے جو ہے وہ میڈیا کو جو ہے میاں صاحب کے آنے کی پہلے اکتوبر اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ڈیٹ جو ہے اناؤنس کی تھی، اسی طرح جو ہے وہ میٹنگ کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیں گے۔ لیکن یہ تو اب طے ہے نا کہ میاں صاحب کی تاریخ تبدیل نہیں ہوگی آمد کی، وہ 21 ہی رہے گی، اس میں تو کوئی تبدیلی متوقع نہیں ہے؟ جی میری نالج میں تو فی الحال ایسی کوئی تبدیلی متوقع نہیں ہے۔ یہ لیکن یہ ظاہر ہے یہ پارٹی لیڈرشپ کا اختیار ہے، ان کو جو ہے وہ ڈیٹ چینج کرنے کا ان کے پاس اختیار موجود ہے، لیکن ابھی فی الحال ایسی کوئی بات میرے نالج میں نہیں ہے، اور میاں صاحب کو اپنے ملک میں واپس آنا ہے، اور وہ اب کس دن آتے ہیں ان کی تیاریاں ہم کر رہے ہیں، تو یہ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ ایک آدھے دن۔ جی اچھا، توقع تو یہ تھی کہ میاں صاحب جب تشریف لائیں گے 21 کو آئیں، 21 سے پہلے آئیں، بعد میں آئیں، تو وہاں ان کا یہاں پاکستان میں ان کا شایان شان استقبال ہو۔ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کی کہ جو ان کی نااہلی اور ان کو سزائیں وغیرہ سارے کے باوجود وہ ریلیونٹ ہیں سیاست میں اور آ رہے ہیں، ان کے بھائی کی حکومت بھی قائم ہوگی، لیکن آپ نے اچانک استقبال کی جو سارا پروگرام تھا وہ کینسل کر دیا، اب صرف جلسہ ہوگا، تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ استقبال کیوں نہ ہو میاں صاحب کا ایئرپورٹ پر؟ دیکھیے پہلے تو ارشاد صاحب گزارش یہ ہے کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو ہے وہ کئی دفعہ خبریں جو ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ بس بنا لی جاتی ہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کہیں پر پارٹی نے آفیشلی جیسے ڈیٹ اناؤنس کی، ان کے آنے کا اناؤنس کیا، کہیں پارٹی نے یہ اناؤنس کیا تھا یہ پروگرام؟ آپ کے اہم اور سینئر رہنمائی ہمیں بتا رہے تھے، جی میں رپورٹر تو نہیں ہوں لیکن مجھے بھی بتایا گیا کہ جی استقبال ہوگا، بڑا شایانہ شان استقبال ہوگا، لاکھوں لوگ اکٹھے ہوں گے، یا تو وہ پھر غلط بیانی کر رہے تھے؟ جی بالکل میں گزارش کرتی ہوں، میاں صاحب کی صرف ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی اور باقی ابھی پورے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی تھی،
اور وہ باقاعدہ پارٹی جو ہے وہ ایک طریقہ کار سے جو ہے اس کو پریس کانفرنس کے ذریعے یا کسی طریقے سے جو ہے اس کو اناؤنس کرے گی کہ میاں صاحب کا پروگرام کیا ہے, وہ کتنے بجے آ رہے ہیں. دوسرا, ایئرپورٹ جو ہے بہت سینسیٹیو جگہ ہوتی ہے, وہاں پر لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کرنا, یہ یقیناً تجویز موجود تھی کہ ایئرپورٹ کے اوپر استقبال ہونا چاہیے اور ریلی کر لینی چاہیے یا جو ہے وہ, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ریلی کس وقت مینار پاکستان پہنچے گی, پھر جلسے کا ٹائم نہیں ہو سکتا. ریلیاں پھر کتنے ٹائم تک, جتنی بڑی ریلی ہو, اتنے لاکھوں لوگ ہوں, پھر ان کا مینار پاکستان پہنچ کے جلسہ کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے. پھر لوگ میاں صاحب کو سننا چاہتے ہیں. وہ بہت عرصے بعد جب پاکستان واپس آ رہے ہیں, ان کے پاس کیا پروگرام ہے, پاکستان کے حالات پہ اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ سینئر لیڈرشپ جو ہے وہی ہے, اور انہوں نے پہلے بھی پاکستان کو بہت ڈیلیور کیا ہے. سو لوگ سننا چاہتے ہیں. تو ہیپ ہیزڈ پروگرام کی بجائے یہ جو ہے فیصلہ ہوا کہ مینار پاکستان جو ہے وہ جلسہ ہونا چاہیے. ابھی بھی پارٹی نے آفیشلی جو ہے اس کو اناؤنس کرنا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ, پورے انتظامات کی ڈیٹیل کے ساتھ, اور میرا خیال ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے رادر کے خود ہی, مطلب ریلی خود ہی, آپ ریلی بن گئی, پھر خود ہی ہیلی کاپٹر پہ بھی بٹھا لیا میاں صاحب کو, پھر خود ہی ان کو اتار بھی لیا. ابھی بھی یہ آپشن موجود ہے استقبال والا؟ تو استقبال مینار پاکستان پہ استقبال کر رہے ہیں نا جی, یہ استقبال ہی اس کو کہہ رہے ہیں. دیکھیے پھر ریلی ہوگی, پھر وہاں پہ ایمبولینسز رکتی ہیں, پھر وہاں پر لوگوں کو ٹریفک میں پرابلم ہوتا ہے, پھر ایک علیحدہ ہمارے اوپر جو ہے وہ چارج شیٹ ہوگی کہ یہ ہو گیا, مریض رہ گئے بیچ کے اندر. پھر آپ جب یہ, اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ جی وہ لوگ نہیں نکل رہے اس لیے جو ہے ریلی کا پروگرام کینسل ہو گیا, ہے بالکل غلط بات ہے. اس وقت تو مقابلہ ہے ہماری پارٹی کے اندر, ایسی تو بات نہیں ہے. مقابلے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. جو لوگ مینار پاکستان جا سکتے ہیں شاداب صاحب, اگر ان کو آپ جو ہے وہ پارٹی کال دے گی تو وہ جو ہے وہ ایئرپورٹ بھی پہنچ سکتے ہیں. یہی ہمارے لیے بھی حیرت کی بات یہی ہے, ہمارے لیے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ جب لوگ لاہور آ گئے تو وہ ایئرپورٹ جائیں یا مینار پاکستان جانے ان کو تکلیف نہیں. لیکن ارشاد صاحب اس میں ایک نقطہ قانونی ہے, ایک چیز اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تشریف لائیں, ان کا استقبال ہوا لاہور ایئرپورٹ پر. جب میزائل غوری کا تجربہ ہوا, میاں صاحب یہاں لاہور ایئرپورٹ پر اسلام آباد سے آئے تو ان کا بڑا ایک تاریخی استقبال ہوا. یہ استقبال تو ہوتے رہتے ہیں, یہ پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں کہ استقبال اس لیے نہیں ہو رہا کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی, ایمبولینسز پھنسیں گی یا پہنچنا مشکل ہو جائے گا. یہ ایک منطق ہے, نہ ہو استقبال وہ اور لیکن ایک خدشہ جو قانونی ہے گرفتاری کا بھی. ارشاد صاحب, عظمت صاحبہ یہ بتائیے گا کہ شورٹی کیا ہے کہ میاں صاحب آئیں گے, ایئرپورٹ اتریں گے اور وہ گرفتار نہیں ہوں گے, کیونکہ ابھی تو پہلے انہیں سرنڈر کرنا ہے خود کو عدالت کے سامنے. جی بالکل وہ کریں گے, اور انہوں نے پہلے کہاں سرنڈر نہیں کیا بھائی, وہ تو سزا سن کے لندن میں تھے, وہاں سے واپس آ گئے تھے اور آ کے سرنڈر کر دیا تھا. سو قانونی ٹیم جو ہے یہ پورے معاملات دیکھ رہی ہے. تو ان کے میاں صاحب کے اوپر جو 2 کیسز ہیں جن کی اپیلیں سپریم کورٹ پہ پینڈنگ, اسلام آباد ہائی کورٹ پہ پینڈنگ ہے, اس میں ایک ان کی پہلے ہی سزا سسپینڈ ہو چکی ہے, اس کا ذرا فیصلہ پڑھ لیں کہ اس کے اوپر جو ہے بڑا کلیئرلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آبزرو کیا کہ یہ سزا بنتی نہیں تھی, اس لیے سسپینڈ کی گئی. دوسری جو ان کا ایون فیلڈ والا کیس ہے, اس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر جو ہیں ان کی بریت ہو چکی ہے, اور اس فیصلے کے اندر بھی مریم صاحبہ کی سزا کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہوئے میاں صاحب کے رول پہ بھی بات کی گئی ہے. تو ہم اس لیے بہت شور ہیں کہ میاں صاحب کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس کے اوپر, لیکن انہوں نے ہمیشہ سرنڈر کیا ہے, وہ کر دیں گے. جو آخری بات میں یہ کرنا چاہ رہی تھی جو ارشاد صاحب سے پہلے بات کر رہے تھے, بالکل ارشاد صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ کے اوپر یہ معاملات ہوتے رہے ہیں, لیکن اس دور کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جو ہے وہ الرٹس نہیں تھے. اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اچھے خاصا پروگرام جو ہے اس کو اس کے اندر سے کیڑے نکال کر اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو فلاپ کرانے کی جو ہے وہ سوشل میڈیا کی ایک کیمپین نہیں چلائی جاتی تھی, اور جو ہے وہ ایک ایمبولینس رک جاتے ہیں اور اس کے بعد پورا پروگرام جو ہے وہ صرف ایک طرف رہ جاتا ہے, اور صرف ایمبولینس جو ہے رکی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک میڈیا جو ہے وہ ایک بیشنگ شروع ہو جاتی ہے. تو گزارش کیا ہے, کیونکہ سینسیٹیو جگہ ہوتی ہے, ایئرپورٹ ایک سینسیٹیو جگہ ہے, اس کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. پھر وہاں پر جو یہ ایک یقیناً ایک سینسیبل پولیٹیکل پارٹی کو, ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے پھر وہاں جگہ کہاں ہے, وہاں استقبال کی جگہ کہاں ہے ایئرپورٹ کے اوپر. ایئرپورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر استقبال کے لیے میاں صاحب کو سننے کے لیے باقاعدہ ایک آرگنائزڈ پنڈال ہو جس کے اندر سٹیج لگا ہوا ہو, جس کے اوپر کھڑے ہو کر میاں صاحب جو ہے وہ قوم سے خطاب کریں, جو لوگ وہاں کھڑے ہوں گے وہ سنیں گے, جو پوری قوم جو ہے جو
گھروں پہ چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ ایک معاملہ اور بھی ہے عظمیٰ صاحبہ, اب یہ ہے کہ جو مریم صاحبہ گئی ہیں, کیونکہ وہ خاصی ایکٹیو تھی, تنظیمی اجلاس ہو رہے تھے, ڈویژن وائز مل رہی تھیں, اور وہ اچانک لنڈن چلی گئی ہیں. یہ بتائیے گا وہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں کیا آئندہ انتخابی مہم اور بیانیہ اس کی نوک پلک ہوگی, یہ طے کیا جائے گا کس کا نام لینا ہے کس کا نہیں لینا ہے؟ اور حالیہ جو شہباز شریف صاحب بھی گئے, تو ایک فائنل آپ کے پاس گائیڈ لائنز حتمی طور پہ اس میٹنگ کے بعد آ جائیں گی, یا اسٹل لانگ وے ٹو ڈو دیٹ؟ دیکھیے یہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کیا کرتی ہے کہ اس کو کس وقت کہاں کتنی جو ہے وہ کس اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. یقیناً ابھی ہماری مینیفیسٹو کی جو ہے وہ کمیٹی بنے گی, ہم نئے مینیفیسٹو پہ کام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہر ہے اس کے اوپر بیانیہ جو ہے مینیفیسٹو کے اندر بھی آپ جو ہے اپنا ایک روڈ میپ دیتے ہیں. ہمیں صرف خالی جو ہے وہ جھوٹے نعرے اور وعدے تو نہیں کرنے ہیں, ہمیں وہ ڈیلیور کر کے دکھانا ہے پاکستان کی قوم کو. جیسے ہم نے پہلے ڈیلیور کر کے دکھایا, 2013 میں بھی لوگ کہتے تھے لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو سکتی, لیکن 3 سال کے اندر میاں صاحب نے لوڈ شیڈنگ ختم کر کے دکھا دی تھی. کہا تھا دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی, دہشت گردوں کو جو ہے وہ ان کے ٹھکانے تباہ کر دیے گئے تھے. جو ہے سرمایہ کاری نہیں آ سکتی تھی, سی پیک کے جو ہے وہ ایک بہت بڑا سی پیک کے ذریعے سرمایہ کاری ملک کے اندر لائی گئی تھی. سو یہ ہم ایک پورا روڈ میپ دیں گے کہ پاکستان کو صرف نعرے اور وعدے نہیں, کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو آگے کیسے ان حالات سے نکالا جا سکتا ہے. اور یہ اس سے میاں صاحب اب صرف ایک آخری امید ہے عام آدمی کی خوشحالی کے لیے, عام آدمی کی حالات بدلنے کے لیے, چونکہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں یقیناً اس میں عام آدمی بہت تکلیف میں ہے. اس کو ایک امید کی ضرورت ہے, اس کو ایک جو ہے وہ ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جس کی بات کے اوپر وہ اعتماد بھی کرتا ہے, اور جس کو لگا ہو, جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے ہمیشہ جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے. سو اس لیے یہ کس لمحے پر کتنی جو ہے وہ اسٹریٹجی سامنے آئے گی, یہ یقیناً پارٹی لیڈرشپ طے کرے گی. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی آپ سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے, آپ کے پاس کیا کیپیسٹی ہے کہ پیپلز پارٹی کو آپ لیول پلینگ فیلڈ ابھی دے سکیں؟ دیکھیے ہمیں تو ہم جو ہے نا وہ صرف پیپلز پارٹی کی باتیں جو ہے مسکرا کر جو ہے وہ ہم برداشت کر رہے ہیں, چونکہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم ریلیونٹ ہونا نہیں چاہتے, صرف جو ہے وہ دوسروں کو تانے تنے کر کے یہاں یہ ہو رہا ہے. اچھا نہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں, خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اصل میں اس وقت حکومت جو نگران حکومت ہے اس میں غالب اکثریت مسلم لیگ نون کے وفاداروں کی ہے, مسلم لیگ نون کے نامزد لوگوں کی ہے, اس لیے ہم اس سے بات کر رہے ہیں. حکومت جو ہوگی جس کی ہوگی ہم اسی سے لیول پلینگ فیلڈ مانگیں گے. نہیں دیکھیے شاہ صاحب, بھی تو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے نا وہ لیم ایکسکیوز ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ کے اندر بیٹھے, ہمارا کوئی کارکن بیٹھا ہے پارٹی کے اندر, فیڈرل حکومت کے اندر کوئی ہمارا عہدے دار ہے, کوئی مطلب کمال بات یہ ہے کہ وہ بیوروکریٹ جنہوں نے بلکہ برداشت کیا عمران خان کا فیشزم, اس کی حکومت کے اندر جو ہے وہ جھکے نہیں, وہ کھڑے رہے اپنے سٹینڈ کے اوپر کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا, انہوں نے سزائیں بھگت لی. تو ان کو جو ہے وہ ان کو آپ ایک پارٹی کے ساتھ آپ تھوپ دیں گے. بیوروکریٹ جو ہے وہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں, اور اگر کوئی پاکستان کے لیے ڈیلیور کر سکتا ہے تو اب یہ تو عجیب بات ہے نا کہ مطلب آپ اپنے لوگ جو ہے وہ اپوائنٹ کرا لیں, آپ اپنے جو ہے وہ اگر آپ کو سندھ کے اندر آپ کو جو لگا تھا کہ آپ اپنے بندے اپوائنٹ کرا لیں گے, آپ کو وہ نہیں ہو سکا, تو اس کا غصہ نون لیگ پہ تو نہ نکالے نا. نہیں وہ تو یہی شکوہ کرتے ہیں کہ پنجاب میں پوسٹنگ ٹرانسفرز نہیں ہو رہی ہیں اور سندھ میں ہو رہی ہیں. بہرحال عظمیٰ صاحبہ ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں, 1 منٹ. پنجاب کے اندر جب نئی حکومت آئی تھی تو اسی طرح کی بہت جو ہے وہ کمپریہنسو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. اور یہ حکومت ابھی ختم ہوئی ہے, ظاہر ہے اس کو یہ اس پروسیس سے گزرنا ہے, اور پھر 15 سال بھائی وہاں پر پیپلز پارٹی کی مسلسل حکومت رہی ہے, تو وہاں پر ری شفلنگ تو ویسے ہی بہت ضروری ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے. لیکن ہم روئیں گے نہیں, ہم جو ہے وہ خام خواہ گاگا ہیون کرائی نہیں کریں گے, ہم اپنی کارکردگی لے کر عوام کے پاس جائیں گے, اور جس کو ووٹ ڈالیں گے وہ ٹھیک ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتا دیجئے لاسٹ کوئسچن عظمیٰ صاحبہ, جو آپ کا منشور ہے اس میں کیا احتساب بھی ہوگا, اور احتساب ہوگا تو کس کس کا ہوگا؟ دیکھیے احتساب تو سب کا ہونا چاہیے, اگر سیاستدانوں کا احتساب ہو سکتا ہے تو پھر سب کا احتساب ہونا چاہیے نا. اور یہ لیکن احتساب کا طریقہ کار کیا ہوگا, کیا یہ ادارہ جاتی احتساب ہوگا, کیا جن لوگوں نے جو بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں اور انہوں نے پروجیکٹس لانچ کر کے چلتے پھرتے پاکستان کو ترقی کرتے پاکستان کو ڈی ٹریک کیا, کیا ان کو جو ہے وہ کس طرح سے ان کا احتساب ہو سکتا ہے, ان کو کس طرح سے معافی مل سکتی ہے, یقیناً اس کے بارے میں میاں صاحب ہی جو ہے وہ بتائیں گے اپنے اسپیچ کے اندر. اور مجھے لگتا ہے کہ مینار پاکستان کی اسپیچ جو ہے بہت کمپریہنسو اسپیچ ہوگی, اس میں آپ کو تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے.
جی ٹھیک، بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ، نون کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب، ان کے بھائی، ان کے صاحبزادی اب جمعے کو سنا ہے، یعنی کل ایک بڑی مفصل ان کی میٹنگ ہونی ہے اور اس میں بہت سے معاملات طے ہونے ہیں. 21 اکتوبر کی تاریخ ہے. کچھ یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ شاید اس تاریخ میں کوئی رد و بدل بھی ہو سکتا ہے. اب وہ رد و بدل سے مراد یہ 21 اکتوبر سے کہیں پہلے نہ آ جائیں یا اس کے بعد، یہ بھی ایک ہے. بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے، آپ بطور جرنلسٹ کیا سمیل کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا 48 گھنٹے میں واپس چلے جانا، مریم صاحبہ کا اپنی مصروفیات چھوڑ کے وہاں پہنچ جانا، ایسا کیا پک رہا ہے وہاں؟ دیکھیں، اور تو کوئی بظاہر نظر نہیں آتا. 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کچھ سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. نمبر 1 تو یہ جو فیصلہ آیا تھا عمر عطا بندیال صاحب نے نیب کیسز بحال کیے تھے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پہلے تو انہوں نے الیکشن کی تاریخ دی، کسی نے نہیں مانا. 1-2 فیصلے اور انہوں نے کیے، وہ کسی نے نہیں مانے. لیکن یہ فیصلہ جو ہی آیا، نیب متحرک ہو گیا، وہ فائلیں لے کے آج عدالت پہنچ گیا کہ جناب یہ 80 یا 81 لوگ ہیں، اب بتائیں اس کا کیس چلانا ہے ہم نے، آپ بتائیں کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ جو جلدی ہوئی ہے، شاید یہ میاں صاحب کے لیے بھی تعجب انگیز ہو کہ اتنی ایفیشنٹ نیب یا سرکاری ادارے کیسے ہو گئے. اور وہ تو 7 دن میں تعمیل کرنی تھی نا، آج 7 دن مکمل ہو گئے. 14 تاریخ کو آیا. 14 مئی والے کی تعمیل تو نہیں ہوئی نا، 7 مہینے گزر گئے اس کو. جی میرا مطلب ہے کہ تعمیل کئی اور فیصلے بھی کیے ہیں نا انہوں نے، وہ تو تعمیل نہیں ہوئی. اور وہ چیف جسٹس صاحب فیصلہ انہوں نے آخری دن اناؤنس کیا ہے، وہ چلے گئے ہیں. اب کم از کم اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن میں 2 عوامل تو ہو آخری سکتے دن ہیں. ارشاد صاحب کیوں کیا؟ پہلے بھی تو کر سکتے تھے. نہیں، وہ تو لکھنا ہوتا ہے نا فیصلہ، ظاہر ہے لکھنے میں ٹائم لگتا ہے، تو کئی فیصلے لیٹ ہوتے ہیں. کئی دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ جج ریٹائر ہو گیا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد فیصلہ وہ آیا ہے. یہ نئی بات نہیں ہے. نیب چاہتا تو اس کے خلاف ریویو پٹیشن دائر کر سکتا تھا اور وہ کیس داخل دفتر ہو جاتا. ریویو پٹیشن سال بعد آئے، باری لگے، 2 سال بعد لائے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اس پر عمل درآمد نہ ہوتا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو نہیں پوچھنا تھا نیب سے. یہ ارشاد صاحب سوال ہے، ریویو پٹیشن حکومت نے کرنا ہے یا نیب نے کرنا ہے؟ نیب نے کرنا ہے. نیب کو آرڈر ہوا ہے، نیب نے کرنا ہے یا حکومت نے کرنا ہے. اگر ریویو پٹیشن نہیں گئی، ریویو پٹیشن اگر نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی، اور اس پر فائلیں لے کے پہنچ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے کوئی تاثر لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے کہ اتنی جلد بازی کا کیا مطلب ہے. جی نمبر 1. دوسرا، یہ جو محمد علی درانی صاحب اور کچھ لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں، تو وہ بھی میاں صاحب کے لیے، کیونکہ بعض لوگ یہ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ دبئی کی میٹنگ میں بھی، جب میاں صاحب دبئی تھے، اور بعد میں جو میٹنگز لندن میں ہوتی رہی ہیں، ان میں بھی میاں صاحب کچھ گارنٹیز مانگ رہے تھے. جی. اور وہ خاطر خواہ گارنٹیز ابھی تک ان کو نہیں ملیں. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اور یہ جو استقبال کی منسوخی ہے، اس کو بھی میاں صاحب کسی اور انداز میں دیکھ سکتے ہیں. ایک شکوک و شبہات کی فضا تو ہے نا. جی. اور میاں صاحب ظاہر بات ہے 4 سال سے 19 سے بیٹھے ہوئے ہیں، 4 سال ہو گئے ان کو. تو نہ آنے کی جو وجہ تھی وہ اب وجہ بن سکتی ہے مزید شکوک و شبہات کی. 14-15 مہینے ان کے بھائی کی حکومت رہی، وہ وزیر اعظم تھے، تمام بیوروکریسی، تمام ادارے ان کے ماتحت تھے، معاون تھے، لیکن میاں صاحب نہیں آئے ملک میں. تو کچھ نہ کچھ تو ان کو اندیشے ہوں گے، کچھ شکوک و شبہات ہوں گے، کچھ خدشات لاحق ہوں گے، کچھ خطرات لاحق ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ نہیں آئے. اب اگر وہ آنا چاہتے ہیں اور کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ان کو پتہ چلتا ہے
جو وہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ شاید کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے شہباز صاحب کو بلا لیا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں جو نیریٹو بنانے کی کوشش ہو رہی تھی، جس طرح کہ ہم سن رہے تھے نعرے، اور یہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ جی فلاں کو پکڑ لو، فلاں کو پکڑ لو، فلاں کو پکڑ لو، ایک سابق کو پکڑ لو، ایک مستقبل کے جو ہیں ان کو پکڑ لو، تو اس پہ بھی ظاہر بات ہے ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ اب ایسی بات تو نہیں ہے کہ میاں صاحب کوئی فتح کر کے پاکستان کو آ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور کشتوں کے پشتے لگا دیں گے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ تو اور یہ جو قانونی پہلو ہے گرفتاری والا، وہ بھی اگر قانونی ماہرین ابھی تک مطمئن نہیں کر پائے جی کہ جی کیا آپ کی ضمانت فوری ہو سکتی ہے، یہ نہ ہو کہ ایئرپورٹ پہ وہ پہنچیں، لوگ وہاں مینار پاکستان پہ انتظار کر رہے ہوں اور پتہ چلے کہ میاں صاحب تو ڈنگا ڈولی ہو گئے، پھر وہ کوٹ لکھپت جیل یا اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا تھا، استقبال تو اس وقت بھی بہت زبردست ہونا تھا لیکن بہرحال نہیں ہو سکا تھا۔ تو کوئی نہ کوئی یہ وجہ نہیں ہے کہ جی بس مشاورت کے لیے بلایا ہے، کوئی نہ کوئی پچھلے 48 گھنٹے میں ایسی پیش رفت ہوئی ہے جس کی وجہ سے میاں صاحب کو دوبارہ مشورہ کرنا پڑا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی پیش رفت ہوئی ہے جس کی وجہ سے میاں شہباز شریف صاحب کو دوڑ کر واپس جا کر ان کو بتانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ حضور کچھ ایک بار پھر سوچ لیں۔ یعنی دونوں چیزیں ممکن ہیں، میاں صاحب کی طرف سے بھی خدشات ہو سکتے ہیں اور ادھر میاں شہباز شریف صاحب کو بھی کچھ اندیشے اور خدشات اور خطرات محسوس ہو سکتے ہیں۔ جی وہ بلا کے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں یا جا کے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس میں دال میں کالا ضرور ہے، یہ سادہ معاملہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، یعنی اگر پروگرام میں کسی قسم کی تبدیلی ہوتی ہے، یہ اندیشہ پہلے بھی موجود تھا، اگر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سنجیدہ معاملہ ہے۔ لیکن ٹو ہوم اٹ میں کنسرن والی بات ہے جی کہ اب جو میاں صاحب والے معاملات ہیں، جس طرح جو آپ نے بھی ساری منظر کشی کی ہے، اس دوران آج انتخاب کی ایک مدت دے دینا، بتا دینا کہ اس وقت انتخاب ہوں گے، تاریخ دے دینا، ایگزیکٹلی تاریخ تو نہیں ہے، ہفتہ ہے آخری، کیونکہ ابھی تک پیپلز پارٹی کا کوئی ری ایکشن اس پہ نہیں آیا، نہیں ہے، کیونکہ وہ مطالبہ کر رہے تھے، بلاول صاحب نے یہ بھی کہا ٹائم ہی دے دیں، تو وہ ٹائم والا مطالبہ تو ان کا پورا ہو گیا ہے۔ اور ایسے میں اب شہباز صاحب کا وہاں جانا، مریم صاحبہ کو بلانا، دیکھیں مریم صاحبہ تو ان کی ایگزیکیوٹو پاور ہے نا، پالیسی عوام کو یوٹیلائز کرنا، ان میں جانا، میاں صاحب کے نام کو زندہ رکھنا، یہ سارا کریڈٹ تو مریم صاحبہ کو جاتا ہے۔ شہباز شریف صاحب ان کے ٹیکنیکل پلیئر ہیں، اب ٹیکنیکل بندہ بھی وہاں موجود ہے اور جو اصل میں جس نے فرنٹ لائن پہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہ بھی وہاں موجود ہے، تو آئی تھنک یہ کوئی ملا جلا سین چل رہا ہوگا ساری دیکھیں عباس صاحب، ایک بات حقیقت ہے، سچ بولنا چاہیے، اگر مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب کا یہ خیال ہے کہ ان کے لیے پاکستان کے عوام، پنجاب کے عوام، لاہور کے عوام دیدہ و دل فرش راہ ہیں، تو یہ ان کو دور کر لینی چاہیے۔ حالات پچھلے 4 سال کے عرصے میں اور پچھلے 14 ماہ کے عرصے میں بہت تبدیل ہو چکے ہیں۔ میاں صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے لیے میں ناگزیر ہوں، عمران خان کو بھی لاحق ہوئی آخری دنوں میں کہ میں ناگزیر ہو گیا ہوں، اور یہ میاں صاحب کو لاحق ہے یا میاں صاحب کو باور کرا دیا ہے ان کے قریبی ساتھیوں نے کہ آپ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ دوسرا، عوام کا جو موڈ ہے اس مہنگائی کی وجہ سے، اس جو لاقانونیت اور بدامنی ہے، بے روزگاری ہے، اور ظاہر بات ہے سب کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اس میں حصہ 14 ماہ کی 15 ماہ کی حکومت کا ہے، اور اس میں شہباز شریف صاحب اور اپنا اسحاق ڈار صاحب کا ہے، تو اس وجہ سے ان کو آتے ہوئے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ جس طرح بے نظیر بھٹو 86 میں آئی تھی میں آؤں گا اور اسی طرح لوگ جو ہے خوش آمدید کہیں گے، کھلے دل سے وہ کہیں گے، اور میں جب الیکشن کمپین کے لیے نکلوں گا تو مجھے کوئی چیلنج ہی نہیں ہوگا۔ لوگوں میں یہ احساس جاگزیں ہے، 2 چیزیں،
کہ جب مشکل وقت ان کے بقول پاکستان پر آیا تھا تو میاں صاحب چھوڑ کے پہلے بھی ایک دفعہ ملک سے باہر چلے گئے اور دوسری دفعہ بھی کارکنوں کو اور لوگوں کو ووٹروں کو اکیلا چھوڑ کے ملک سے باہر چلے گئے جی اور پھر حکومت ان کے مل لی. انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا اس کو پس پشت ڈال کر جب حکومت لے لی تو حکومت نے بھی وہ گول کھلائے کہ اب لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجیں یا بچوں کو صبح شام کے ناشتے کا تو تصور ختم ہو گیا, صبح شام کی روٹی دیں. لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ دوائی دیں یا روٹی دیں. لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ بجلی کا بل دیں یا بچوں کا فیس دیں. یہ ایک زمینی حقیقت ہے. جی تو اس ساری چیزیں سوچ کر انہیں آنا ہوگا اور انہیں فیس کرنی ہوں گی. اور یہ جو لوگ ہوں گے, کئی لوگ ہوں گے جو مریم صاحبہ کو بھی بتا رہے ہوں گے. شہباز شریف صاحب ویسے بڑے عملیت پسند ہیں. شہباز شریف نے, مجھے یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب نے میاں صاحب کے سامنے جو نقشہ کشی کی ہوگی وہ حقیقت پسندانہ کی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے, جی. ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.